वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि नबील करीम। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह आपकी मसनवी से बयान हो रहा था और हम पहुँचे थे जब खरगोश चालबाजी से कुएं में छलांग लगाने पर मजबूर कर दिए। यहाँ तक हम पहुँच गए थे और मैंने आगे भी बताया था कि आम आदमी का गिर जाना और बात है, लेकिन किसी वली अल्लाह का डह जाना ये और बात है। और शैतान को बड़ी खुशी होती है कि जब कोई अल्लाह वाला गिरे, इसलिए हमने शैतान को खुश नहीं होने देना। हमने कोशिश करनी है अपने अल्लाह करीम से पनाह मांगते हुए हमेशा सिराते मुस्तकीम पर चलते रहना, इसकी दुआ करते रहना। अब जब खरगोश आया तो सब जानवर खरगोश के गिर जमा हो गए और वो शम्मा की तरह उनके दरमियान बैठा था। ऐसे ही होता है जैसे दुनियावी मैच होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जब कोई सेंचुरी कर लेता है, कोई आउट कर लेता है, तो हम सारे उसका गीत गाने शुरू कर देते हैं। लेकिन वो लम्हे वक्ती होते हैं, हमेशा के लिए नहीं होते। तमाशाई हमेशा जो उनके दिल में आता है उसकी दाद देते हैं और उसके बाद जैसे ही मौसम छट जाता है बाहर कर देते हैं। इसलिए लोगों के लिए कभी नहीं खेलना, दीन का काम भी लोगों के लिए नहीं करना कि लोग खुश हो जाएंगे। बड़ी अच्छी बात कही है, आज तो क्या बात है जी, बड़ी अच्छी पोस्ट लगाई है, क्या कमेंट है आपका जी। ज़रूरत नहीं है किसी से तारीफ़ सुनने की। तो अपना काम जब आपके खुद समझ में आ जाए कि मैं ठीक कर रहा हूँ, फिर किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए, काम करते जाना चाहिए। और यही सबसे बड़ा इम्तहान होता है जब तारीफ़ें शुरू हो जाएं, और जब तारीफ़ें शुरू हो जाती हैं तो बंदा मारा जाता है। तो सब जानवर खरगोश के गिर जमा हो गए और वो शम्मा की तरह उनके दरमियान बैठा था। वो उससे पूछ रहे थे कि ये कारनामा तूने कैसे सर अंजाम दे दिया। हालांकि सबको मालूम है कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होना है, अल्लाह की मर्ज़ी से होगा। जो अकल आपको मिली है, जिस काम के लिए मिली है, उस काम में अगर आप नंबर 1 भी हो जाएं, तब भी ये अल्लाह करीम का ही कमाल है, हमारा नहीं। यानी हर चीज़ में अल्लाह करीम ने ही हमें संभाल कर रखा हुआ होता है। दुनिया में तो हम दुनिया का मुकाबला कर लेते हैं कि दुनिया के मुकाबले में हम कहते हैं यार मैंने ये भी लेना है, मैंने ये भी लेना है, मैंने ये भी लेना है। दुनिया का मुकाबला करते चले जाते हैं। मैं सोच रहा था कि आखिरत का मुकाबला कैसे करें, किससे करें, किस तरह से करें। कोई समझ नहीं आता कि आखिरत का मुकाबला किस तरह से करें, कि किसके तरफ देखें यार ये बंदा बड़ा अच्छा चल रहा है, हमें इस तरह कॉपी करना चाहिए, इससे मुकाबला करना चाहिए। मैं जब भी कोई नौजवान देखता हूँ जिसका दिल कर रहा होता है कि मैं अल्लाह के रास्ते पर चलूँ, और वो कोई लोमत लाइम लानत मलामत की परवाह नहीं करता, लोगों की नहीं सुन रहा होता, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ ये ऐसा कमाल होना चाहिए कि जिसमें इंसान किसी को ना देखे। मैंने आगे बताया कि बादामी बाग में एक दफ़ा मैं वो क्या कहते हैं मोटरसाइकिल खड़ी की और वहाँ पर ये मौत का कुआं लगा हुआ था, और मौत के कुएं के ऊपर एक औरत होगी, फाहशा औरत, कंजरी जिसे कहते हैं, तो वो रक्स कर रही थी, डांस कर रही थी, और सारे सीढ़ियाँ मार रहे थे नीचे। वो किसी की परवाह नहीं कर रही, वो अपने लगी हुई है, मस्त होकर काम कर रही। मैं उसको देखकर मैंने कहा इस तरह बंदे को होना चाहिए। ये किसी की परवाह नहीं करती, हम डर डर के काम करते। वो डरती नहीं है, वो उसको पता मेरा पेशा है, मैंने करना है, मैंने लोगों को लुभाना है, तो वो लोगों को लुभा रही है। मैं कहा हम डर डर के काम करते हैं, हमारे अंदर खौफ होता है, लोग ये ना कह दें, लोग ये ना कह दें। लोग जो मर्ज़ी कहें, आप ठीक है ना, तो बस चलते रहें। जहाँ पर आप गलत हैं तो माफ़ी मांग लें, बात खत्म। हमने कब कहा कि हमसे गलती नहीं हो सकती? हमने कब कहा कि हम मासूम हैं? हमसे गलती हो सकती है। इसलिए साथ चलने वालों को जहन में रखना चाहिए कि पीर से भी गलती हो जाती है, मौलवी से भी गलती हो जाती है, ये कोई लाजम नहीं है। लेकिन अगर आपसे गलती हो रही है, उससे गलती हो रही है, फ़र्क होता है। उससे गलती हो जाने का मतलब होता है आजमाए आप भी गए हैं। उससे गलती हो जाने का मतलब है आजमाए आप भी गए हैं। जैसे हज़रत अलैहिस्सलाम से आके यहूदियों ने पूछा ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के मतलब, रूह के मतलब, आपने इरशाद मैं कल बताऊँगा। कल वही ना आई, 10 दिन तक कहते वही नहीं आई। अब 10 दिन में हजूर ने तो फरमाया था कल। अब यहूदी भी हंस रहे हैं और सहाबा किराम फंसे हुए हैं
حضور کی وجہ سے کن کا امتحان بڑھ گیا؟ صحابہ کرام کا، جو یہ کہتے تھے ہمارے نبی کو معلوم ہے، اللہ کا رشتہ تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر وحی بھیج دیتا ہے، اور اس نبی نے فرما بھی دیا کہ کل، لیکن کل وہ آ نہیں رہی تھی۔ 10 دن کے بعد اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا کہ اے محبوب جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ کہہ لیا کرو۔ حالانکہ وہی رب کریم فرما رہا ہے کہ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ یہ محبوب تو بات بھی نہیں کرتا، بات ہی ہماری مرضی ہی کرتا ہے، تو پھر ماشاءاللہ بھی نہ کہے، انشاءاللہ بھی نہ کہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن آزمائش کن کی ہوئی؟ صحابہ کرام کی۔ اس لیے بعض اوقات بڑوں کی وجہ سے دوسروں کی آزمائش ہو جاتی کہ بھئی ان کی بھی آزمائش اس لیے ہوتی ہے کہ ان کا تعلق ان کے ساتھ بندگی والا نہیں ہے، بندگی والا تعلق صرف اللہ کے ساتھ، ان کے ساتھ تعلق اصلاح والا۔ اس لیے کوئی کسی بھی مقام سے گر جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس مقام سے نیچے گر کے دوبارہ اوپر نہیں جا سکتا۔ جیسے اگر کوئی برا کام کر لے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ ہی ایسا رہے گا، بلکہ توبہ کرنے پر اس کا جو برا کام ہے وہ بھی اچھائی میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اب خرگوش سے پوچھا جا رہا تھا کہ تو نے یہ کام کیسے انجام دیا؟ اس نے جواب دیا، دوستو خدا کی طاعت تھی، خدا کی مرضی تھی، خدا کا ہاتھ تھا، ورنہ خرگوش کی اس دنیا میں کیا حیثیت ہے؟ اب یہ خرگوش کے ذریعے بندے کو سمجھا رہے ہیں کہ خرگوش اپنی اوقات جانتا تھا، اس لیے اس نے کیا سیدھی بات کی، یار میرا کام نہیں تھا، کام اللہ کا تھا۔ اس نے مجھے قوت عطا فرمائی اور دل کو نور دیا، اور دل کے نور نے ہاتھوں اور پیروں کو طاقت دی، اس لیے تو میں مانگتا رہتا ہوں یا اللہ اپنے نور کی حرارت سے اس دل کو روشن فرما دے، ہمیں حضور کی زیارت کا شوق ہے، ضرورت ہے، کیونکہ اس کے نور کے بغیر تو روشنی ملتی بھی نہیں ہے، راستہ ملتا نہیں ہے، بلکہ اہدنا الصراط المستقیم بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے یاد رکھیے گا فضیلتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں۔ اب یہ بچے دونوں بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے بیٹھنے کا انداز کچھ اور ہے، اس کے بیٹھنے کا انداز کچھ اور ہے، اس نے ٹوپی پہنی، اس نے دستار پہنی ہے، لیکن فرق دستار ٹوپی کا نہیں ہے، فرق کس کا ہوگا؟ فرق عقل کا ہوگا، محبت کا ہوگا، سوچ کا ہوگا۔ جس کی سوچ سیکھنے کی ہوگی وہ سیکھ رہا ہوگا اور اس نے امپلیمنٹ بھی کرنا ہے۔ جیسے ہمیں معلوم تھا کہ بھئی یہ ذی الحج کا مہینہ آج شروع ہو جائے گا، 29 ہے تو رات کو ہو سکتی ہے، تو ہمیں غیر ضروری بال صاف کر لینے چاہیے، کیونکہ ہم نے قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی، ہم غریب ہیں یا کچھ بھی ہیں، لیکن ہمیں یہ کام کر لینا چاہیے تاکہ قربانی کریں تب بھی یہ مستحب عمل کر لیں، نہیں کرنا تو ثواب لے لیں قربانی کا۔ اب ہمیں یہ علم تھا، ہم سب نے مل کر یہ کوشش کر لی، عمل کر لیا، اس عمل میں کرنے میں فرض کریں ناخن کاٹنے میں، بال کاٹنے میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگ گیا، ایسے کام کرنے میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگ گیا، وہ آپ کا عبادت ٹھہرا۔ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ بھی آپ کا عبادت کا چلا گیا، کس کام کے لیے؟ ایک مستحب کام کے لیے۔ کیا آپ نے ارادہ کر لیا کہ غیر ضروری بال ابھی صاف کر لیتے ہیں کیونکہ آگے آ گئی ہے پہلی مغرب کے بعد تو پھر شروع ہو جائے گی، تو اس لیے میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں۔ اگلا کیا نقطہ ہوگا؟ اگلا نقطہ ہوگا اگر ہم روزے نہیں بھی رکھ سکے کہ سخت گرمی ہے نہیں رکھ سکتے، تو ایک کام تو کر سکتے ہیں کہ تسبیح، حمد، ثنا اللہ کی آتے جاتے چلتے پھرتے تو کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ کبریائی، اس کی ماننا، اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے لیے نعمت سمجھ کر درود پاک ان پر پڑھنا، یعنی کہ اللہ کریم سے عرض کرنا کہ یا اللہ ان پر رحمتیں بھیج تاکہ ان کے صدقے میں مجھ پر بھی کرم ہو جائے۔ یہ سارے کام ہم کریں گے انہی دنوں میں 9 ذی الحج، کیونکہ 9 ذی الحج تک کیا ہے؟ رولا ڈالو اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر 13 حج تک، 9 سے 13 تک پھر آگے چلے جائیں گے، ساتھ میں کھانے پینے کے دن بھی ہو جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ کبریائی کے دن بھی ہو جائیں گے، ماننے والے دن بھی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو بڑا ماننے کے دن بھی ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمارا دوسرا نقطہ روزے رکھنے کا اور یہ کیا کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کا ہے انہی دنوں میں۔ اور دوسری بات، اگر سارے روزے نہ بھی رکھ سکے تو 9 ذی الحج کا ضرور روزہ رکھیں گے۔ اگر 9 روزے نہ رکھ سکیں لیکن یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں گے کہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ فضیلتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، پھر اسی کی جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی، پھر اسی کی جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی۔ فضیلت کبھی دے دیتا ہے، کبھی
نہیں بھی دیتا، کبھی بات سمجھا بھی دیتا ہے، کبھی کہتا خود ہی سوچتے رہو، نقطہ ہی نہیں آتا سارا دن میں۔ آج میں نے ایک آرٹیکل لکھنا تھا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، نہیں ذہن نے کام کیا، کچھ کتاب یہاں پر بھول گیا تھا اس لیے نہیں لکھ سکا، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے کہ سستی ہو جاتی ہے، لیکن ارادہ یہی ہے کہ کام سارے کرنے، کام اس طریقے سے کریں کہ دوسروں کو بھی پڑھنے میں مزہ آئے، سننے میں مزہ آئے کہ یار ہم سکھانا کیا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو دماغی طور پر ہم نے اچھے طریقے سے، کہتے ہیں کہ دیکھ رام نہ پکے نا تو ذرا زیادہ مزیدار ہوتی ہے، جلدی کا کام بگاڑ دیتا ہے، شیطان کا کام ہو جاتا ہے، اس لیے پوری پلاننگ کے ساتھ سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے، تاکہ کوئی بھی جو آپ کی ساری زندگی کے سوالات ہیں، جیسے میں نے زکوٰۃ پر کتاب لکھی تو میری ساری زندگی کے سوالات اس میں موجود تھے جو میرے اندر خود پیدا ہوئے تھے، نماز کی کتاب لکھی تو اس کے سارے سوالات جو وہاں میرے دل میں تھے اس میں ڈالے، لیکن مزید ترقی ہوئی تو آئندہ پھر سوچا کہ اس کو تھوڑا سا اور چینج کر لیں، ورنہ بالکل ٹھیک ہے۔ جو میرے ذہن میں سوال تھے، جس کتاب کو میں نے لکھا اس میں وہ سارے سوال ڈالے، تاکہ دوسروں کو جنہوں نے میری عمر تک پہنچنے میں یہ سوال پیدا ہوں گے ان کو پہلے ہی پتہ لگ جائے کہ اس کا جواب یہ ہے، اور میرا تجربہ ان کے کام آ جائے۔ اور یہ تجربہ آپ ہر طرح سے پھیلا سکتے ہیں، اگر آپ کی تحریر میں جان ہو اور آپ کے لفظوں میں جان ہو تو لوگ اثر لے لیں گے، فائدہ لے لیں گے، چاہے آپ کو مانے یا نہ مانے، لیکن وہ آپ سے فائدہ ضرور لے رہے ہوتے ہیں، اندیکھے طور پر آپ کے اثر سے فیض یاب ہو رہے ہوتے ہیں، فضیلتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، پھر اسی کی جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس کے فضل پر جان اور دل سے سجدہ بجا لاؤ، جو ہمیں فضیلت والا بناتا ہے اسے سجدہ کرنا چاہیے۔ یا اللہ توفیق دے تیری عبادت میں ہمارا دل لگ جائے، ہم بیٹھے رہیں تیری محبت میں مصلی ڈھا کر تجھے سجدہ کر کے وقت پھر بھی تجھے دیتے چلے جائیں، اور تیری یاد میں ہمیشہ ذکر کرتے چلے جائیں۔ یا اللہ توفیق دے، اور تیرے بغیر کوئی کارساز نہیں ہے۔ بار بار اللہ اہل مشاہدہ تک یہ بات پہنچاتا رہتا ہے کہ خبردار، بار بار اللہ کریم اہل مشاہدہ تک یہ بات پہنچاتا رہتا ہے کہ خبردار زیادہ خوش نہ ہو، تم بھی اپنی باری سے وابستہ ہے۔ کسی وقت میں مشاہدہ نصیب اور کسی وقت میں کچھ بھی نہیں۔ کہتے اب ابو الحسن حرکانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کل ایک قافلہ آئے گا، فلاں وقت میں پہنچے گا، یہ سامان لے کر آئے گا، اور صبح کے وقت میں ان کا بیٹا قتل کر دیا گیا اور اس کی گردن کو کاٹ کر ان کے گھر میں پھینک دیا گیا۔ ان کی بیوی نے کہا وہ دور سے آنے والا قافلے کا تجھے علم تھا، لیکن تیرے بیٹے کا تجھے خود علم نہیں تھا۔ کہا وہ اللہ کی مرضی ہے، جو دکھا دے، اپنی مرضی میں کچھ نہیں ہوتا۔ بار بار اللہ اہل مشاہدہ تک یہ بات پہنچاتا رہتا ہے کہ خبردار زیادہ خوش نہ ہو، تو بھی اپنی باری سے وابستہ ہے۔ ہاں جس کی سلطنت باری سے بالا تر قائم کی جاتی ہے وہ دائمی دور کے ساتھ روح کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، یعنی جن کا تعلق یہ باریاں شاریاں سے نہیں، اسی تو صاف ہی کہہ نہیں ہے کک نہیں جائے، ساڈا کام کی اصلاح کرنا، نقطے دسنا، باقی آپ کا کام، آپ نے زور لگانا کہ لگانا۔ پیر کی محبت زور اور طاقت عطا کرتی ہے، پیر کی محبت زور اور طاقت ہمت عطا فرماتی ہے، کیونکہ اس کی وہ خود بھی عمل کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے اس کو عمل کو دیکھ کر دوسرا بھی کہتا ہے، زور لگاتا ہے کہ میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ کوئی ایسا نہ سوچے کہ میں نہیں کر سکتا، کیونکہ میں کبھی نہیں کرتا، جب بھی میں کرتا ہے تو وہ کرواتا ہے تو کرتا ہے۔ اس لیے میں پر توجہ نہیں دینی، اللہ پر توجہ دینی ہے کہ یا اللہ مجھ سے کام لے، یا اللہ مجھے عطا فرما۔ تو پیر کی محبت ہمت اور طاقت عطا فرماتی ہے۔ کہتے کہ مشاہدہ پیر کا اور مرید کا اپنی جگہ پر اور ہوتا ہے، اس لیے اس کا نقطہ نظر اپنی جگہ پر ہوتا ہے، پیر کا اپنی جگہ پر ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق بھی ہو سکتا ہے، پیر کا اعلیٰ اور افضل ہو سکتا ہے، مرید کا اعلیٰ اور افضل نہیں بھی ہو سکتا۔ تو جو اپنی روح کے ساتھ وابستہ ہیں، اپنی روح کی طرف توجہ رکھتے ہیں، وہ طریفوں سے نکل جاتے ہیں، لومۃ علائم سے نکل جاتے ہیں، اور توجہ یہی رکھتے ہیں کہ یا اللہ ایمان سلامت رہے، عشق سلامت رہے، اور تجھ سے محبت ہمیشہ رہے، اور یہ ولولہ اور جوش تیرے نور کی وجہ سے ہے، اگر تو ہم سے نظر ہٹا لے تو ہم کسی قابل بھی نہیں۔
تو کہا کہ یہ دنیا ایک ساتھ کے لیے ہے. اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے. یہ دنیا ایک گھڑی کے لیے. آج گزر گیا، اب پچھلی ساری زندگی آپ گزار چکے ہیں. کتنی گزاری، کیسے گزاری، کیا ہوا؟ وہ خواب خیال ہو کے گزر چکی. یہ دنیا ایک ساتھ ہے، ابھی کی ساتھ، آج کی ساتھ، ابھی کی ساتھ، اس وقت جو ہم کر رہے ہیں، اس لمحے کی بات. اس لیے ہر گھڑی یکدم غافل سودم کافر، اس لیے ہر گھڑی کی بات چل رہی ہے. تو یہ سمجھا کہ یہ دنیا ایک ساتھ کے لیے. اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ دنیا ایک ساتھ کے لیے، اور ہر ساتھ سے ہم، ہر گھڑی سے ہم فائدہ حاصل کرتے رہے. یہ دنیا ایک ساتھ کے لیے ہے. جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ راحت میں ہے. میرے ساتھ ہوتا ہے، یہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جتنے گھر کے کام ہوتے ہیں نا، سارے کے سارے میں پرائرٹی پہ کروا لیتا ہوں. فٹافٹ یہ بھی کر دو، یہ بھی کر دو، یہ بھی کر دو، یہ بھی کر دو. پھر میں یہ سوچتا ہوں یہ جتنے میں کام کروا رہا ہوں پرائرٹی پر، یہ دنیا ہی تو ہے. کوئی بھی کام پینڈنگ نہیں چھوڑنا چاہتا، کہتا فٹافٹ ہو جائے کام اینڈ. کیونکہ ذہن میں رہتا ہے آگے کچھ اور ہو جانا ہے، تو پیچھے پینڈنگ رہے گا تو مسئلہ رہے گا. تو میرا دماغ کئی دفعہ نا معاف ہو کر کہتا کہ یہ دنیا کے لیے تو ہے. ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں جیسے یہ قربانی کرنی ہے، سوچ رہے اچھا یار اس کو ایسے کر دو، اس کو ایسے کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. یہ تو چلو پھر بھی دین کا کام ہوگا. لیکن گھر کے کام کرنے میں بھی میں اتنا ہی تیز ہوں جتنا میں ادھر کے کام کرنے میں. تو پھر میں نے سوچا کہ یا اللہ تیری مہربانی ہے، جو دماغ ہے نا وہ آخرت کی طرف زیادہ لگا رہے. کم از کم عبادت کرتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے توجہ تیری طرف رہے. وہ کرنا کیا ہوگا؟ اگر آخرت کی طرف دل نہ لگا ہو تو پھر نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے دل دنیا کے کاموں میں لگا رہے. پھر وہی ابھی کیا کرنا، کیا کرنا، کیا کرنا، کیا کرنا، وہ وہیں پر پلاننگ کر رہا ہو. نماز کے دوران ہی پلاننگ کی جا رہی ہوتی. تو میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ دل آخرت کی طرف لگا دے. جب تیری عبادت کے لیے کھڑے ہوں اس وقت بس خیال تیری محبت کا ہو، احادیث کا ہو. جیسے میں ابھی وضو کر رہا تھا تو ساتھ ساتھ میں کہا جا رہا تھا یا اللہ تیری مہربانی ہے، یہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں تیری تعریفیں کرتا رہوں، مجھے توفیق دے دینا. یا اللہ مجھے معلوم ہے کہ وضو کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یا اللہ یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ احادیث میں اس کا درجہ زیادہ ہے. تو میں ساتھ ساتھ وہ احادیث بھی یاد کرتا چلا جا رہا. کر وضو رہا تھا لیکن وضو کے دوران وضو والے عمل جو ہے اس کو، احادیث کو یاد کر رہا تھا کہ اس کا فائدہ کیا ہے. اس لیے جب بھی کوئی عمل کرنے لگیں اس میں جو قرآن اور احادیث ہو وہ یاد کریں تو نیتیں صاف ہوتی ہیں اور روح پاک صاف ہو جاتی ہے. یہ دنیا ایک ساتھ کے لیے، جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ راحت میں ہے. اسے چھوڑ دے اور اس کے بعد بقا کا پیالہ پی. یعنی کہ جو بندہ دنیا چھوڑ دیتا ہے، میں نے آگے بتایا دنیا چھوڑنے کا مطلب کیا ہے کہ جتنے بھی کام ہیں وہ دنیا کے ہوں، خانقاہی ہوں یا خانگی ہوں، یہ دونوں عبادت کہلاتے ہیں. گھر کے کام اور کیا کہتے ہیں خانقاہ کے کام جو ہم کرتے ہیں یہ سارے کے سارے عبادت کہلاتے ہیں، محنت مزدوری کہلاتے ہیں. اس لیے جب ہم ان کو کرتے وقت بھی احادیث کو سامنے رکھیں گے تو ہمارا دھیان اسی طرف رہے گا، یعنی رسول اللہ کی طرف رہے گا اور اللہ کریم کی طرف رہے گا. اس لیے وہ وقت باقی رہ جائے گا، باقی سارا فنا ہو جائے گا. جو وقت اللہ کے لیے گزارا ہوگا، اللہ کی یاد میں گزارا ہوگا، کام کرتے ہوئے احادیث کو سوچ کر گزارا ہوگا، نیت باندھ کر گزارا ہوگا، اس کا ہمیشہ فائدہ ہوگا. اس مردار کو کتوں کے لیے چھوڑ دے اور غرور کے شیشے کو چورا چورا کر دے. بات کہنا آسان اور عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. عمل کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ بندہ سمجھ نہیں نہ پاتا. میں نے گھر میں ایک فریج لی تو گھر کی فریج لے کر مرکز پہ رکھ دوں، کیونکہ مجیم نے کہا سائیں یہ پڑا تو ہوا ہے فریزر لیکن فریج کی ضرورت ہوتی ہے، کھانا وغیرہ رکھنا ہوتا ہے. اس ایک کی بات پر مجھے اثر ہوا. حالانکہ کامران نے بھی کہا تھا میرے پاس فریج پڑی ہوئی ہے سائیں وہ ادھر لا دوں گا. اس نے دیر کر دی، میں نے پہلے کام کر لیا. میں نے گھر کی فریج اٹھا کر صرف ایک بندے کے لیے یہاں پر رکھ دی کہ چلو اسے ضرورت ہے. میرا اس میں کوئی نہیں تھا. بٹ صاحب آئے، انہوں نے دیکھا، کہنے لگے سائیں
فریج تو ابھی نہیں ہے، اتنی خراب حالت میں تو نہیں ہے سائیں، بہتر ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ خراب حالت کی چیز دینی کیوں ہے۔ جب بھی کسی کو چیز دو تو اچھی دو، اس کا مطلب ہوا کاٹ کباڑ میں یہاں پر لے کر آؤں، اچھی چیز نہ لے کر آؤں، کتنی بڑی بیوقوفی۔ تو ان کی نظر اپنی تھی، میری نظر اپنی تھی، تو اس لیے کہا گیا کہ اس مردار کو کتوں کے لیے چھوڑ دے اور غرور کے شیشے کو چورا چورا کر دے۔ ہمیشہ اچھا کام کرنے کی سوچنا، ایک بندے کے لیے بھی کام کرے تو ہونا چاہیے، جیسے ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، چلو یار کسی کو فائدہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، ایک کام جب بھی کرنا ہے اللہ واسطے کرنا ہے اور دوسروں کے فائدے کے لیے کرنا ہے۔ کہتے ہیں اے بزرگو، ہم نے باہر کے دشمن کو مار ڈالا لیکن اس سے زیادہ بدتر دشمن باطن میں بچا رہ گیا۔ اس دشمن کو مارنا عقل و ہوش کا کام نہیں ہے، باطن کا شیر خرگوش کے قابو کا نہیں ہے۔ اب یہ سمجھا رہے ہیں کہ ظاہر میں باشرع ہونا اپنی جگہ پر ہے لیکن باطن میں باخدا ہونا اپنی جگہ پر ہے۔ ظاہر میں باشرع ہونا اپنی جگہ پر، لیکن جو باطن کا مسئلہ ہے نا وہ بڑا زبردست ہے۔ وہ بڑا زبردست اس لیے ہوتا ہے، میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ بات ادھر کر رہے ہوتے ہیں، میں بیٹھا ادھر ہو رہا تھا، سمجھا ادھر رہے ہوتے تھے اور سمجھ میں ادھر رہا ہوتا، بات اس کو سنا رہے ہوتے تھے اور میں یہ سمجھ رہا تھا کام میرے لیے کہہ رہے ہیں۔ میں کبھی نہیں یہ سوچا تھا کہ یہ سب کے لیے بیان ہو رہا ہے، میں یہ سمجھتا صرف میرے لیے بیان ہو رہا ہے، کیونکہ جب ہم یہ نکال دیں گے یہ ساروں کو تو پھر کیا ہوگا، پھر میں میرے لیے۔ اگر یہ سمجھا جائے یہ سب کے لیے کر لو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے پیر کی بات کو دوسروں پہ چھوڑ دیا، خود نکل گیا کہ سب کے لیے، میں کلہ تھوڑی ہوں۔ جب بھی پیر بات کرے گا اصلاح کے لیے کرے گا اور اس میں یہ بات ہوگی کہ اگر میں کر سکتا ہوں تو کس طریقے سے کروں گا، زور لگاؤں گا، کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے میرا کام کیا تھا کہ میں غور و فکر کرتا رہتا تھا، یا میرے پیر مرشد نے بات کی ہے تو اس پر کیسے عمل ہو سکتا ہے، کیسے عمل ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی سوچ آتی عمل کرنے کی تو اللہ کریم عمل کی طاقت بھی دے دیتا تھا اور نقطے بھی دے دیتا تھا۔ جیسے اب بھی ہم بیان کرتے ہیں تو بیٹے نقطے بھی آ جاتے ہیں، سوچیں بھی آ جاتی ہیں، اور جس چیز کی تلاش ہوتی ہے وہ تلاش اللہ کریم پوری بھی فرما دیتا ہے۔ اس لیے جو ہم نے اینگل بنانا ہے، سوچ بنانی ہے، وہ یہی ہے کہ یا اللہ تو ہم سے دین کا کام لے، جب تو لے گا تو پھر ہماری بات کا فائدہ بھی ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ باطن کا شیر مارنا اے خرگوش سب سے بڑی بات ہے۔ یہ نفس دوزخ ہے اور دوزخ استحا کی مانند ہے کہ وہ دریاؤں سے بھی نہیں بھرتا، 7 سمندر پی لے پھر بھی اس کی سوزش کم نہ ہو۔ اس دوزخ میں پتھر اور سنگ دل انسان ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ دوزخ میں جب پھینکا جائے گا نا ہم اس شکل میں نہیں ہوں گے، میرا خیال یہ ہے ہماری شکل بدل دی گئی ہوگی۔ ایک خیال تو میرا یہ ہے، ایک خیال تو میرا یہ ہے۔ ایک خیال دل میں آتا ہے کہ کہیں پڑھا تھا، کنفرم کروں گا، کہ جو مسلمان نمازیں پڑھنے والا ہے اگر اسے جہنم میں پھینکا بھی جائے گا تو جو جو جگہ سجدے میں لگتی ہے، سجدے میں لگتی ہے 7 ہڈیاں، ان پر آگ اثر نہیں کرے گی۔ یہ میں نے کہیں پڑھا تھا، کنفرم کروں گا کہ اگر پھینکا بھی جائے گا تو اس کا مطلب ہوا کہ کیا وہ اسی شکل میں پھینکا جائے گا، ورنہ وہ مجھے واقعہ یاد آ جاتا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تحیۃ و ثنا اپنے رب کریم سے عرض کریں گے قیامت والے دن، یا اللہ میرا چچا عازر، تو اللہ کریم ارشاد فرمائے گا دیکھ اپنے چچا کی طرف، تو اس کی شکل نہیں ہوگی، وہ بجو کی شکل کا ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بجو کی شکل کا ہوگا۔ تو میں نے وہاں سے اندازہ لگایا کہ انسان اس شکل میں نہیں جائے گا، اس شکل میں نہیں جائے گا۔ تو دوسری جگہ جب یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ جو اعضاء ہیں جو سجدے کے لیے تو ان کو آگ نہیں چھوئے گی، تو میں کہ ہو سکتا ہے دونوں چیزوں میں سے کچھ بھی نہ کچھ تو ہوگا ہی نا، کہ کس شکل میں جانا ہے۔ جہنم کی خوراک انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ کس کو؟ جہنم کو فرمائے گا کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ وہ کہے گی حل من مزید، اور یعنی جننے بھی ہوں گے نا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس میں آتا ہے کہ جہنمیوں کو جنتیوں سے علیحدہ کر دیا جائے، پوچھا جائے گا یا اللہ کتنے
کہا 1000 میں سے ایک جنت میں، باقی سارے جہنم میں۔ جہنم میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی، جیسے عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، جہنم میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے کہے اللہ کریم فرمائے گا اور تیرا پیٹ بھر گیا، کہے گی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ لا مکان سے اس پر قدم رکھ دے گا۔ یہ اس کی شان ہے کہ کیسے کس طرح سے ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ پاؤں تو نہیں نا مانتا، ہم تو اسے نور السماوات والارض کہتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ لا مکان سے اس پر قدم رکھ دے گا اور کن سے ساکن ہو جائے گا کہ جنہ اندر بھر دیتا ہے نا، بس نہ ان باہر نکلنا ہے نہ اندر جانا ہے، پتہ نہیں کی ہونا ہے، سن نہیں پتہ۔ اللہ کے سوا کون ہے جو اس کمان کو کھینچے؟ کمان میں سیدھا تیر ہی رکھتے ہیں۔ اے بندے تیرے تیر ٹیڑھے نہیں ہونے چاہیے، تیر نشانے پر لگنا چاہیے، اور کمان میں سیدھا تیر رکھتے ہیں۔ تیرے سارے تیر ٹیڑھے کیوں ہیں؟ تو تیر کی طرح سیدھا ہو جا اور اللہ کی کمان سے چھوٹ جا۔ کیا بات کہتے ہیں، اللہ تن چلان والا ہے تو بس تو سیدھا رہ، جو تو سیدھا رہیں گے نا تو اللہ تن چلا دے گا، ٹیڑھا نہیں چلنا۔ اللہ کی کمان میں سارے ہی ہیں، لیکن ٹیڑھا تیر ٹیڑھی طرف جائے گا اور سیدھا تیر سیدھی طرف جائے گا۔ یہ کہا کہ اللہ کی کمان سے چھوٹ جا۔ اب ہمیں باطنی جنگ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے جہاد اکبر میں لگے ہیں، یعنی بڑے چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آگے ہیں۔ خدا سے میں سمندر کو چاک کر دینے والی قوت چاہتا ہوں، دوسروں کو چیرنے پھاڑنے والا شیر بننا آسان ہے۔ شیر دراصل وہی ہے جو خود کو شکست دے دے تاکہ اللہ کی مدد سے اللہ کا شیر بن جائے اور نفس اور اس کے فرعون سے نجات پائے۔ مختصر بات، کہانی دور فی کہانی کیا ہے کہ بھئی جس نے اللہ والا بننا ہے نا، ان سے سیدھا رہنا پڑے گا۔ آپ بہت اچھے لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ برے ہیں، آپ بہت اچھے لوگ ہیں، اس دنیا کے لحاظ سے اچھے فیصلے کر لیتے ہو، اس دنیا کے لحاظ سے آپ دوسروں کو مقابلہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو کافی کچھ پتہ ہے، عوام کو اتنا کچھ نہیں پتہ۔ کل وہ ایک دوست عرفان آیا ہوا تھا، چھوٹے شاہ جی تھے اور ایک اور لڑکا ان کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ اب اور عرفان کہہ رہے تھے صحیح میں پڑھیا لکھا نہیں جائے گا، کتہ نہیں جائے، میں تاری کتاب معرفت پڑھی نا، تو معرفت لتی نا، تو میں اپنی ایک ہگے سے میرے استاد دی کی کہی دسی ہوئی بیوی، تو میں اس کے پاس لے گیا، وہ عالمہ کا کوئی کورس کرتی تھی، اس کو دی، کہنے لگی عرفان گلاں تو ساریاں ساڑیاں لکھیاں نے، وہ شاید دیوبندی تھی یا حدیث تھے، کہنے گلاں ساریاں ساڑیاں لکھیاں نے تو بندہ تو ٹھیک لگتا ہے، کہنا مینوں اے دس دیو ٹھیک ہے نا، کہنا میں سائیں تہاڈی تصدیق واسطے نا وہ اپنے استاد دی بیگم کو گیا کہ وہ پڑھی لکھی، انہیں سارے کہتے میں تھوڑا تھوڑا کر کے سناندے رہنا، کہتے انہیں تھوڑا تھوڑا کر کے میں سنانا کرنا، کہنا گلاں ٹھیک نے، گلاں ٹھیک نے۔ مجھے سمجھ میں آئی کہ کتنا رفڑ ڈالا ہوا ہے کہ ہم میں اور تم میں فرق بڑا ہے، فرق تو تھا ہی نہیں، فرق تو تھا ہی نہیں۔ اب جتنے بھی آتے ہیں یقین مانے ایسے جھگڑا کرتے ہیں، لڑتے نظر آتے ہیں۔ مثال ہے، میں نے سمجھایا کہ میں کہ دیکھو سال میں 2 مرتبہ خانہ کعبے کو غسل دیا جاتا ہے، خانہ کعبے کا غلاف اتارا جاتا ہے، بدلا جاتا ہے، یہ کیا نبی کریم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ ایسے کرو؟ اگر نہیں تو کیا یہ بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہ اسی طریقے سے جیسے یہ کسی کا حکم نہیں ہے، یہ کسی کا حکم نہیں ہے کہ خانہ کعبے کو غلاف چڑھایا جائے، لیکن اس کی شان کے لائق ہے کہ چڑھایا جائے، یہ میں کہتا ہوں اس کی شان کے لائق ہے چڑھایا جائے، لیکن حکم نہیں ہے، نہ غسل دینے کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے یہ مزارات پہ جو کچھ ہوتا ہے یہ کسی نے حکم نہیں دیا تھا، قبے بناؤ گنبد بناؤ، یہ کسی نے حکم نہیں دیا تھا کہ ایسا کیا جائے، لیکن ہوا۔ میں نے کہا پاکستان میں رہ کر آپ صرف بریلوی حضرات کو ٹارگٹ نہ کریں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ سارے مزارات محکمہ اوقاف کے انڈر آتے ہیں۔ میری تجویز ہے کہ آپ ان کو لکھیں، جو میں نے غلط بات کی۔ اب جو پاکستان کے ہوں گے نا اہل حدیث ٹائپ لوگ، وہ کہیں گے لو جی خانہ کعبے تو غلاف دی گل کیتی سے، میں نے تو سمجھانے کے لیے بات کی ہے، آخر پر تجویز تو دی ہے، اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے میں تجویز کیا دے رہا ہوں۔ اس طرف نہیں آئیں گے، کیونکہ اگر آ جائیں گے روٹیاں بند ہو جائیں گے نا، پھر لڑیں گے کس بات پہ؟ اگر یہ کام ختم ہو جائے تو لڑیں گے کس بات پہ؟ وہ تو لڑنا چاہتے ہیں، ملنا تو چاہتے نہیں، جنہوں نے ملنا ہے وہ تو کہیں گے ہاں اکٹھا ہونا چاہیے، اور اکٹھا کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، ہمت چاہیے، طاقت چاہیے۔ وہ ملک
جنہوں نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا وہ کامیاب. ہمارے ملک میں کیا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں دیوبندی بیٹھا, بریلوی بیٹھا اور اہل تشیع بیٹھے. وہ کونسل کون سی ہوگی جس میں بے بنیاد اہل تشیع حضرات بیٹھے ہوں؟ وہ بھی اسلامی نظریاتی کونسل ہوگی؟ تو سمجھا تو کریں. جس کا مطلب طاقت جس کی زیادہ ہے وہ جہاں مرضی انٹر ہو جائے, لیکن طاقت اسی کی زیادہ ہوگی جو حق بیان کرے گا. اگر ہم حق پر ہیں تو انشاءاللہ جیت جائیں گے, کیونکہ حق والے کو کبھی اللہ تعالیٰ گرنے نہیں دیتا. یہ میرا مشاہدہ ہے کہ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا. اگر آپ سچے نہیں ہیں, ڈگمگا جائیں گے, پھسل بھی جائیں گے, اور پھر اگر توفیق مل جائے تو ایسے کھڑے ہوں گے دوبارہ نہیں گریں گے. اس کا آسرا اتنا کمزور نہیں ہے کہ تجھے گرنے دے, وہ مضبوط سہارا ہے تیرا. اس لیے جو اس پر تکیہ کر لیتا ہے, بھروسہ کر لیتا ہے, وہ کبھی نہیں گرتا. یہ پکی بات ہے. جو اللہ کو چھوٹا سمجھے تو واقعی اللہ چھوٹا ہے یار, اور اگر اللہ کو بڑا سمجھے تو اس کے سہارے پر رہنے والا گر جائے, ایسا نہیں ہوتا. اس لیے اس کے سہارے پر جو کھڑا ہے وہ کبھی بے سہارا نہیں ہوتا. جیسے ہم کبھی اپنے آپ کو بے سہارا نہیں سمجھتے. قانون اور رسول کے مطابق بات کرنی چاہیے. اور جتنے بھی آتے ہیں سوال میں کتنا چھوٹا سا پوچھتا ہوں, ادھر کی کریں گے, ادھر کی کریں گے, ادھر کی کریں گے. میں کہا جی غیر مقلد کا قانون ہے کہ اپنے امام کی پیروی کرنی ہر مسئلے میں, اسی کے پیچھے نماز پڑھنی. غیر مقلد اہل حدیث کا قانون کیا ہے اور کس نے بنایا؟ قرآن و حدیث, قرآن و حدیث, قرآن و حدیث ہونا چاہیے. میں صرف اللہ کا بندہ ہوں, آسانی پیدا کرو. میں کہا تو نے تو مشکل پیدا کر دی. کہتا وہ کیسے؟ میں کہ وہ تو اجماع امت کا قانون تھا کہ 4 کی پیروی کرنی ہے. تو کہنا میں جن منہ ہونے انیاں گلاں جن بندے اپنی مرضی کرن, تو کھانا خراب تو تم کر رہے ہو. کیوں جی؟ کھانا خراب یہ ہے کہ 4 کو قرآن و سنت کے مطابق پیروی کی جائے کہ اپنی مرضی کر لی جائے. قانون کیا ہوگا؟ بہتر قانون کیا ہوگا؟ ہر کوئی آپ ہی قرآن حدیث پڑھے, عمل کر لے, اپنی تفسیر خود, کہ قانون اور رسول. دشمن دین یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں, یا اپنی مرضی کر لو. میں قرآن و حدیث پڑھوں تو باقی کیا ہے؟ جس کا مطلب تم مسلمان ہو, باقی نہیں ہے. پھر میں کہتا ہوں حدیث کی 36 اقسام ہے. یہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ یہ 36 اقسام میں سے یہ نکال لینا. یہ قانون کس نے بنایا تھا؟ جھوٹم جھوٹ. بس جس کی برین واشنگ کر دی جائے نا, جس طرح کی اللہ کرے. وہ جب کہتے ہیں سرکار نے شان میں کہ بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی, عیسائی, مسلمان, کافر جو مرضی بنا دیتے ہیں. تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ہم تو پیدا تو ٹھیک ہوئے تھے, ہم پر جو لیبل لگتا یہاں تک پہنچ گئے نا تو کام خراب ہو گیا. میں نے تو اللہ کا شکر ہے کہ سارے لیبل ہٹا دیے. میں نے سارے لیبل ہٹا دیے. کوئی ماں کا دین نہیں. اگر میری ماں اور کیا کہتے ہیں الٹی کرے تو کہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے, تو اب میں اس کی بات مانوں کہ حدیث کی بات مانوں گا, یا اپنے قرآن و حدیث کی بات مان کر اس پر عمل کروں گا؟ ماں کی نہیں مانوں گا. اگر میرا پیر بھی کہتا جائے کہ یہ قانون اس طرح سے ہے اور مجھے شریعت کا قانون سمجھ میں آ جائے, پیر بعد میں ہے, قانون پہلے. آپ نے میری پیروی نہیں کرنی, کس کی کرنی ہے؟ قانون کی. تو اس لیے میں بعد میں, آپ کو کوئی چیز سمجھ آتی ہے کہ میں نے کوئی قرآن و حدیث کے خلاف یا اجماع امت کے خلاف کو قانون سکھایا, تو آ جائیں مجھ سے ڈسکس کر لیں کہ صحیح آپ نے یہ بات فلاں وقت میں غلط کی تھی, تو میں اس کے توبہ کر لوں گا. یہ کون سی بات ہے؟ اور دنیا ہے ہی توبہ کرنے کے لیے. یہاں پر تو مزہ آئے گا توبہ کرنے کے لیے. کہیں یار تم نے اچھی بات کہی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ زہیب نے ایک دفعہ, میں نے کہا کہ یار اللہ سے, اللہ جس طرح ہوتا ہے نا کھیلنے واسطے اللہ رکھا سی, تو میں کہا مجھے نہیں لگتا کھیلنے واسطے اللہ. تو زہیب نے کہا صحیح آپ نے ان کی شان کے مطابق بات نہیں کی. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے نہیں کی, ورنہ میں یہی سمجھتا تھا کہ جیسے ہم نیکی کمانے کے لیے اللہ کریم سے کھیلتے ہیں, یا اللہ تیری مہربانی ہے, تو بندہ سوچ لیتا ہے. اس نے بات کی, میں کہا نہیں اچھی لگتی, بند کر دو. یہ کوئی اور مثال ہے, لاکھ مسالے بنا لیں گے. اور پیچھے میں نے جمعے میں کہہ دیا کہ یہ جو اپنے باپ کا پتہ نہیں بتاتے یہ کیا حرامی ہے. بعد میں نے سوچا نہیں یار میں نے غلط بات کی ہے, مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے. اس کا مطلب یہ تھا جماعت کے لیول پہ تھا, باپ کے لیول پر یہ بات نہیں تھی. باپ تو ان کا ایک ہی ہے, لیکن جماعت کے لیول پر بات تھی کہ جماعت جب اپنے امام یا فقی امام کا نہیں بتائے گی تو کیا وہ حرامی ہے, اس لحاظ سے بات تھی. لیکن میں نے کہا پھر بھی میں نے یہ الفاظ اچھے نہیں کہے, آئندہ سے نہیں کہوں. خود اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کی کہ میں یہ ایسی بات نہیں کہوں. کوشش کروں گا کہ یار
تبلیغ اس طرح سے نہ کی جائے کہ کسی کے دل کو تکلیف پہنچے اور وہ محسوس کرے کہ یار اس نے اچھی نہیں کہی، تو خود بھی اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ کسی نے مجھے نہیں کہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ مجھے سمجھ میں آ گیا تو میں اس طرح کی باتیں کرتا رہوں، کیونکہ گالیوں سے تبلیغ نہیں ہو سکتی۔ سمجھانے کے لیے اچھا انداز اختیار کرنا پڑے گا، اور اللہ کریم ہمارے دلوں کو روشن کرے، ہمیں ہر شے عطا فرمائے، دنیا بھی بھلے اور آخرت بھی بھلے، سکون قلب عطا فرمائے، اور اپنی طرف آنے کا آسان ترین رستہ عطا فرمائے۔ اور یا اللہ تو سن رہا ہے، ہماری امیدیں پوری فرما، ہمیں بچا، رحمتوں کے سائے میں رکھنا، اپنے محبوب کی محبت میں رکھنا، ہمیں ضرورت ہے رسول اللہ کی، ان کی زیارت عطا فرما، ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور مشاہدہ وہ نصیب فرما جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، خواب وہ عطا فرما جو شریعت کے مطابق ہو، ہمیشہ شکر کرنے والے بنیں، غلا کی زبانیں بند ہو جائیں، اور ہمیں شفائیں بھی عطا فرما، ہماری نسلوں کو بھی ٹھیک فرما، ہماری اولادوں کو بھی صحت عطا فرما، رزق عطا فرما، تندرستی عطا فرما، ایمان عطا فرما، اور یہ نسل در نسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ با ایمان حالت میں کھڑے نظر آئیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔